बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खवातीन लेडी रेडिंग हॉस्पिटल खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा अस्पताल है। यह अस्पताल वाइसराय लॉर्ड रेडिंग ने अपनी बीवी के नाम पर 1924 में पेशावर में बनाया था। केपीके की हुकूमत और इस अस्पताल के मुलाजमीन के दरमियान 2015 से तनाजा चला रहा है। यह तनाजा उस वक्त शुरू हुआ जब हुकूमत ने हेल्थ कमीशन बनाया और प्राइवेट प्रैक्टिस की फीस तय करने की कोशिश की। डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। इमरान खान के हुक्म पर सूबाई हुकूमत ने आज हड़ताल करने वाले अस्पताल के 129 मुलाजमीन, जिनमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है, को शो काज नोटिस जारी कर दिए। मैं सूबाई हुकूमत और इमरान खान को इस इकदाम पर खराजे तहसीन पेश करता हूं। सरकारी मुलाजिम आवाम की खिदमत के लिए भर्ती होते हैं। हुकूमत इनको इसलिए तनख्वाह देती है कि ये लोगों की खिदमत करें, ना कि ये जब चाहें जहां चाहें हड़ताल पर चले जाएं और ये हुकूमत और आवाम दोनों को ब्लैकमेल करें। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि मुल्क में अब कंप्रोमाइज की गुंजाइश बाकी नहीं रही। इमरान खान ने डॉक्टरों को नोटिस जारी करके जुर्रत का मुजाहरा किया। हम इस पर इन्हें अप्रिशिएट करते हैं और साथ ही इनसे दरख्वास्त करते हैं कि पीआईए के हड़ताली मुलाजमीन के लिए भी यही मयार रखें। एहतजाज पीआईए के मुलाजमीन का हक है, यह हक इन्हें जरूर मिलना चाहिए। ये अगर हुकूमत के किसी एक्शन से मुतमईन नहीं है तो इन्हें मुतमईन करना हुकूमत का फर्ज है। मुल्क के किसी इदारे को मासूम लोगों की जान लेने का हक भी हासिल नहीं। जिसने कल मुलाजमीन को कत्ल किया उसे भी गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ किसी शख्स को यह हक भी हासिल नहीं कि यह पीआईए के ऑपरेशन बंद करके हजारों मुसाफिरों के लिए जिंदगी मुश्किल बना दे। कार्गो सर्विस रुक जाए, मुल्क से बाहर लोग बाहर फंस जाएं और अंदर के लोग अंदर ही रह जाएं और लोग मैयतें लेकर जाने के लिए भी ब्लैकमेल हों। आज 120 परवाजें मनसूख हुई, सिर्फ इस्लामाबाद से 35 परवाजें कैंसिल हुई। इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए और जो शख्स ये करे उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो इमरान खान ने अस्पताल के मुलाजमीन के साथ किया। इनकी तनख्वाहें भी बंद होनी चाहिए, इन्हें नोटिस भी मिलने चाहिए और इन्हें नौकरियों से भी फारिग होना चाहिए। क्या सियासतदान ऐसे मसाइल पर एक हो सकते हैं? प्राइवेट एयरलाइंस मौके का फायदा उठा रही हैं। इन्होंने किरायों में 200% इजाफा कर दिया। हुकूमत इन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर रही? वजीर आला सिंध ने पीआईए के मुलाजमीन के कत्ल पर अदालती कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। क्या यह ऐलान काफी है? सियासतदान भी आज एहतजाजियों के साथ शामिल हो गए। क्यों? और मुलाजमीन के कत्ल को हुकूमती वुजरा अंदरूनी हमला करार दे रहे हैं। ना पुलिस ने वहां पे गोली चलाई, क्योंकि पुलिस बार बार ये ऐलान कर रही है कि गोली हमने नहीं चलाई। रेंजर्स कह रही है कि गोली हमने नहीं चलाई। अब ये तफ्तीश होगी तो मालूम होगा। तो फिर ये गोली किसने चलाई? यकीनन जो लोग उस जुलूस के अंदर मौजूद थे उनमें से किसी ने गोली चलाई ना। रेंजर्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि उनकी तरफ से फायरिंग नहीं की गई। पुलिस ऑन रिकॉर्ड है और इस वाक़े की तहकीकात जो है उसमें पेशरफ्त हुई है। एक आध दिन में जो है वो चेहरे सामने आ जाएंगे। असल हकाइक क्या है और हुकूमत किस हद तक सच बोल रही है, हम आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, वजीर आज़म के तर्जुमान हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। लाहौर में हमें ज्वाइन किए एजाज चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। कराची में हमारे साथ इस वक्त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, नवाब अली वसान साहब MNA भी हैं, वो कराची में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आमर हाशमी साहब ये भी कराची में हमारे साथ DSNG पे हैं, पायलट एसोसिएशन पाल्पा के सदर हैं। सबसे पहले आमर हाशमी साहब की तरफ मैं जाऊंगा। हाशमी साहब ये फरमाइएगा कि आज 120 परवाजें मनसूख हुई सर, हजारों लोगों के लिए मसला बन गया। जो बाहर थे वो बाहर रह गए, जो उम्रे पे गए हुए थे वो वापस नहीं आ पा रहे, जो पाकिस्तान के अंदर थे वो मुल्क से बाहर नहीं जा सके, एक शहर के मुसाफिर दूसरे शहर नहीं पहुंच सके, कार्गो सर्विस मुअत्तल रही। कहा जाता है कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान आज के दिन ही हो गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? किसको जिम्मेदार समझते हैं आप इसका? देखिए जी, सबसे पहले तो हमने पूरी कोशिश की कि हड़ताल जो जॉइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल के बावजूद हम परवाजें, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑपरेशनल कंट्रोल पायलट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पायलट की जो ड्यूटी है वो पायलट्स अपनी ड्यूटी पे जाएं और अपनी ड्यूटी निभाएं। लेकिन वो ना, पहले तो लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब यूज हुए, औरतें, बच्चे, बूढ़े, वो आपके सामने था। उसके बाद जब
لاشیں گرنی شروع ہو گئیں تو آپ بتائیں میرے سینٹیمنٹس اتنے ہائی تھے. وی ور لیفٹ ود نو چوائس بٹ ٹو آسک پائلٹس ناٹ ٹو گو ان دا پریمیسز آف دا ایئرپورٹ. اب اگر وہ چلے بھی جاتے تو پائلٹ جو ہے نا اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, اس کو گراؤنڈ سروسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اس کو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے. یہ پی آئی اے کا نقصان ہے, یہ حکومت کا نقصان ہے, یہ ریاست کا نقصان ہے, یہ مسافروں کا نقصان ہے. آپ کس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جی میرا اور آپ کا دونوں کا نقصان ہے. انفارچونیٹلی اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹس ویری سیڈ. کل سے آج تک 36-40 آورز ہو گئے ہیں اور نو ریسپانسبل پرسن کیم اپ ٹو اس کے جی ٹو ٹاک اینڈ ریزالو دا سچویشن. انفارچونیٹلی ساری پارٹی سیاست چمکا رہی ہیں. ناٹ ایون اے سنگل پرسن میں نے ٹکٹ خریدا ہے یا میں نے کارگو پہ سامان بک کروایا ہے. آپ پی اے ہیں, آپ بینیفیشری ہیں اس ٹکٹ کے, اس سے آپ کی تنخواہیں چلنی ہیں, آپ کے مراد چلنی ہیں, اس سے وہ ایئر لائن چلنی ہے. آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں, میرا نقصان کر رہے ہیں. حکومت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی, اپوزیشن اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, باقی سارے ادارے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ میرا کیوں نقصان کر رہے ہیں اور اپنا کیوں نقصان کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ ایک پائلٹ پریزیڈنٹ سے بات کر رہے ہیں جو ایسوسی ایشن کا صدر ہے. وی آر آلسو اے پروفیشنل باڈی, اور آج بھی ہمیں ایک ای میل موصول ہوئی ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف پائلٹ ایسوسی ایشن سے ٹو ایڈریس دا سچویشن. وہ یہ ہمیں مدد کرنے کو تیار ہیں, لیکن میں نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی اس لیے ابھی فی الحال ضرورت نہیں کہ ہم فلائٹس پہ جانے کو تیار ہیں. لیکن اگلی پارٹی دیکھیں, یہ پی آئی اے کے ساتھ ایڈونچر کر رہے ہیں آج سے نہیں, لیٹ 70s سے, جب گورنمنٹ کی انوالومنٹ شروع ہوئی اوور اینڈ اوور لائک وتھ سکسیسو گورنمنٹس. انہوں نے امپلائمنٹ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اوور امپلائمنٹ ہے, وہ اوور امپلائمنٹ ہم نے تو نہیں کی, نہ امپلائیز نے کی, وہ گورنمنٹ نے کی. آج وہ کہہ رہے ہیں نااہل ہے. اگر وہ نااہل ہے تو وہ نااہل. مسافروں کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ اپنے ادارے کے خلاف کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ لڑیں, آپ جو چاہیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جو چاہیں. لیکن لٹرلی میرا دل رو رہا ہے. کل سے میں شور میں جدہ میں پھنسے ہوئے ہیں, لندن میں پھنسے ہوئے ہیں, جو کالالمپور میں پھنسے ہوئے ہیں, سر ان کا کیا قصور ہے؟ اچھا, میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں, میں بھی 777 کا کیپٹن ہوں اور میں 12 سال سے انسٹرکٹر بھی ہوں اس کا. میں جاتا ہوں ایئرپورٹ پہ, یہ مجھے بتائیں کہ کیا اس جہاز میں پیسنجر بھر دیں گے؟ کیا اس کی ٹیکنیکل کلیئرنس ہو جائے گی؟ کیا دوسری جو ریکوائرمنٹ ہے اس جہاز کی ہو جائے گی؟ نہیں. وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے کہ وہ اتنی اٹس اے چارج سچویشن. نوبڈی از گوئنگ نیئر دی ایئرپورٹ. آپ ساتھ رہیے گا ہاشمی صاحب. مسئلہ یہ ملک صاحب کہ حکومت کسی جگہ نظر نہیں آ رہی. ہڑتال کی انہوں نے, احتجاج کیا انہوں نے, حکومت سائڈ پہ ہوگی, انہوں نے کہا جی کر لیں جتنا احتجاج کرنا ہے. لوگ ان کے مر گئے, ابھی تک حکومت نے کچھ نہیں کیا. رینجرز کی طرف سے آ گیا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے بریگیڈیئر کی سربراہی میں, وہ فیصلہ کرے گی. سندھ حکومت کی طرف سے آ گیا اس کے اوپر. حکومت, وفاقی حکومت کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر سے ہی گولی چلی, یعنی آپ بغیر تفتیش کے یہ کہی جا رہے ہیں کہ گولی اندر سے چلی تھی. تو جب آپ سر سائڈ پہ تماشا دیکھیں گے بیٹھ کے, تو عام آدمی کا, جس پیسنجر نے ٹکٹ خریدا ہو, اس کا کیا ہوگا؟ وہ پائلٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ جہاز اڑے گا تو ہم وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اب بتائیے نا, حکومت کہاں ہے سارے معاملے میں؟ سب سے پہلے تو جی میں تعزیت کرنا چاہوں گا ان 2 اشخاص سے اور ان کے خاندان سے جنہیں جو کل شہید ہوئے ہیں. بہت ہی زیادہ افسوسناک امر تھا یہ. اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ کوئی اس طرح کا ہم امپریشن نہیں دے رہے. میں نے آپ نے جو کلپ چلایا وہ سنا ہے, مگر میرے خیال میں جو بات وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ حکومت کو ایسا ماحول پیدا کر کے, جیسا کہ ابھی ہاشمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, یا حکومت کو اپنے پیر پہ کلہاڑی مار کے کیا ملے گا؟ اس میں حکومت کا کیا انسینٹو ہے؟ یعنی حکومت کا یہ تو انسینٹیو ہے کہ ایئرپورٹس جو ہیں وہ چلتے رہیں, اور اگر کوئی بالکل ایئرپورٹ کو روکنے کی کوشش کرے تو قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اسے وہاں سے ہٹایا جائے. جی ایئرپورٹ بند ہے, لیکن اس میں 120 فلائٹس آج نہیں چلی. جی تو گورنمنٹ کہاں ہے؟ نہیں, گورنمنٹ تو اب انتظامات کرے گی, حکومت کو تو جو کرنا ہے وہ کرے گی نا. حکومت تو یا آپ مذاکرات کریں سال ہو جی, یا پھر آپ ایک متبادل سسٹم آپ دونوں نہیں کر پا رہے. دیکھیں چودھری صاحب, بات یہ ہے کہ 1 سال سے یہ مذاکرات چل رہے ہیں. یہ بات, اس کے پیچھے کوئی اور ہی بات نظر آتی ہے. سر کیا بات؟ بڑی صاف طریقے پہ کہا گیا کہ ہم نجکاری نہیں کریں گے. ہم 26% جو اس ادارے کے جو شیئرز ہیں
ان کو کمپیٹیٹو بڈنگ کے طریقہ کار سے، یعنی اس طریقہ کار سے جو شفاف ہو، اور اپوزیشن کو دعوت دی کہ آپ آ کے ساتھ بیٹھ جائیں، جو کاغذات ہم بنا رہے ہیں جس جگہ پہ بن رہے ہیں آپ ساتھ آ کے بیٹھ جائیے، اور وہ ہم دیں گے، مینجمنٹ کنٹرول لوگوں کو دیں گے، تاکہ یہ جو اس وقت یہاں پہ ہو رہا ہے، یعنی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایمسٹرڈیم کا ہمارا جو فلائٹس ہیں وہ 3-3.5 سال سے بند ہیں. 3.5 سال سے ایمسٹرڈیم کے جو اسٹیشن مینیجر ہیں انہوں نے کورٹ سے ایک اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی تنخواہ یوروز کے اندر ڈرا کر رہے ہیں، اور پورا محکمہ اسی طرح چل رہا ہے. آخر کسی نہ کسی دن تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے نا. 300 ارب کا نقصان ہے، یعنی حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ ٹکٹوں کی قیمتیں دیکھیں تو اسلام آباد اور جو کراچی کا فیئر ہے وہ 36,000 روپے ہے، اور اگر آپ ایمریٹس کو پر کراچی سے دبئی جائیں تو وہ 22,000 روپے ہے، یعنی 60% زیادہ فیئر ہے پی آئی اے کا ایمریٹ سے. تو لوگوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور جو سہولت اور جس طرح کا کھانا اور جس طرح کی سروس ان کو ملتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے، یعنی حکومت کو فائدہ نہیں، عوام کو فائدہ نہیں، اور امپلائیز کو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ امپلائیز جو ہیں اس میں مصدق مولانا صاحب ایک پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کا اپنا ایک عجیب ویو ہوتا ہے، جب وہ حکومت میں آ جاتی ہے تو ڈفرنٹ ہوتا ہے. 2012 میں دیکھ لیجئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی کہ ٹرکش ایئر لائن کچھ روٹس اس کے پی آئی اے کے حاصل کر لے. جب حکومت نے کوشش کی تو آپ کی پارٹی نے جا کے اسلام آباد ایئرپورٹ کا گھیراؤ کر لیا تھا، وہ مسافروں کو روک کے بیٹھ گئے تھے. پارلیمنٹ کے سامنے آپ نے احتجاج کیا، پارلیمنٹ کے اندر آپ نے احتجاج کیا. آپ کے سارے وزراء جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائز ہونا چاہیے، وہ سب یہ کہتے تھے کہ ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے. تو سر 2012 میں آپ کا اور ویو تھا، 2016 میں آپ کا اور ویو. لیکن میں آپ کو اپنا پرسنل ویو تو دے سکتا ہوں، لیکن حکومتی ویو یہ ہے کہ نجکاری ہم نہیں اس وقت اس کی پی آئی اے کی کر رہے. ہم اس وجہ سے، جیسے میں نے ابھی آپ کو 26% تو جے رہے ہیں آپ کو میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں نا، کارپوریٹائزیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مینجمنٹ کنٹرول کسی اور کو دیں گے تو جو حکومت کے اوپر یہ جو قانون ہوتا ہے، آپ کسی کو موو نہیں کر سکتے یا کسی نے اسٹے آرڈر لے لیا، وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرح سمپل ہے، یہ بڑا سمپل فارمولا ہے. لیکن اس سے ہوگا کیا، اور کامیاب اور لیکن اس میں میں ایک سیکنڈ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں، ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر شرط یہ رکھی گئی ہے، جو کاغذات بنے ہیں اس کی 26% شیئرز دینے کے، ان کے اندر 2 شرائط رکھی گئی. نمبر 1، آپ کسی ملازم کو نکال نہیں سکیں گے. دوسرا، آپ ان کی تنخواہ کم نہیں کر سکتے، بڑھا سکتے ہیں. تو ملازمین کو تو ملازمت چاہیے نا. تو اگر آپ چور بازاری سے نجات چاہتے ہیں، اگر یہ جو بھی ریکٹیرنگ ہو رہی ہے کھانے کے اندر، جو بھی ریکٹیرنگ ہو رہی ہے فلائٹس کے اسکیجول کے اندر کہ کون جائے گا کس کی وغیرہ وغیرہ، وہ کہانی آپ تو سب سن چکے ہیں، مناسب نہیں کہ میں ان کہانیوں کا ذکر کروں. تو پھر تنخواہ بھی مل رہی ہے اور اس کے بڑھنے کا بھی امکان ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ سوال کر کے میں اعجاز چودھری صاحب کی طرف جاؤں گا. آپ کے ذہن میں وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سے نام آتے ہیں جو پی آئی اے کے امپلائیز کو سڑکوں پر لے کر آئے اس وقت؟ میں جانتا نہیں ہوں، میرے خیال میں جی کچھ میرا کیونکہ کچھ بجلی کے محکمے سے بھی تعلق ہے اور میں نے وہاں پہ بھی کافی دیر سے آپ کے ساتھ پروگرامز بھی کیے. دیکھیں یہاں پہ ہو یہ گیا ہے کہ یہاں پہ کوئی 20-30 سال سے ایک عجیب قسم کی چور بازاری جو ہے نا وہ گرم ہے، اور اس وقت لوگوں کے اتنے زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، یہ آپ کو بظاہر تو نظر آتی ہے. پورا محکمہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں سارے امپلائیز سب کی بات پائلٹس باہر ہیں سر، سب کی بات تو میں نہیں کر رہا، لیکن جو پریشر گروپس ہیں یہ وہ پریشر گروپس ہیں جن کو بہت زیادہ فائدہ ہے. یہ وہ پریشر گروپس ہیں جو اس ساری بلیک مارکیٹ کے اندر انوالوڈ ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کسی بھی چیز کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، وہاں پہ ٹرانسپیرنسی لانے کی کوشش کریں، مینجمنٹ میں کسی کو موو کرنے کی کوشش کریں، تو پوری وہ جو ایک مافیا ہے وہ ایک آہنی دیوار مافیا ہر جگہ آپ یہ سمجھتے ہیں. اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ یہ بڑا آسان سا فارمولا ہے مصدق ملک صاحب نے آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی ملازم نہیں نکالا جائے گا، کسی کی تنخواہ کم نہیں ہوگی، صرف 30% شیئر دینا چاہتے ہیں اور مینجمنٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ ادارہ چلے. تو پی ٹی آئی کو اس چیز کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ پی ٹی آئی کیوں احتجاج کر رہی ہے اس پہ؟ بہت شکریہ چوہدری صاحب. پہلے تو میں مصدق بھائی سے یہ عرض کروں گا کہ 2 نہیں 3 جانیں ہیں کہ جو ضائع ہوئی ہیں اور یہ کوئی کم نقصان نہیں ہوتا. بلا شبہ لوگوں کو ہڑتال کا حق حاصل ہے، لیکن یہ حکومت کا کہہ دینا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور سازش ہوئی ہے، اور اب مصدق صاحب کچھ اور چور بازاروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. چنانچہ حکومت چوہدری صاحب مجھے تو لگتا ہے کلیئر نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا اگست 2015 میں جو خط حکومت نے آئی ایم ایف کو لکھا تھا اس میں خود لکھا ہوا ہے کہ ہم اسے پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں اور کر دیں گے، یعنی یہ وعدہ کیا. پی آئی بھی شامل ہے سر، یعنی اس میں 70 اداروں میں پی آئی بھی شامل ہے. ہاں جی،
تو IMF کے ساتھ یہ وعدے کے ساتھ ہیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ چیزوں کو شفاف رکھنے کی بجائے آرڈیننس جاری کر دیا جسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کارپوریٹائزیشن ہے، یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. نجکاری کمیشن کے چیئرمین نے خود یہ کہا. ابھی بھی مصدق بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نجکاری نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں اگر جب تک یہ خود کلیئر نہیں ہوں گے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو از خود ایک یعنی غیر شفاف صورتحال میں لوگوں کے اندر شبہات پیدا ہوں گے. ایک پوزیشن یہ ہے، یہ آج کی پوزیشن ہے پی آئی اے کی، وہ آپ کے سامنے ہے سر، کہ کوئی شخص بھی اس طیارے میں سوار نہیں ہونا چاہتا. اس کی سیکیورٹی کا ایشو ہے، صفائی کا ایشو ہے، عملے کا ایشو ہے، تاخیر سے فلائٹ چلتی ہیں اور آپ پھنس جاتے ہیں وہاں پہ، ٹکٹس اس کے زیادہ ہیں. اور ٹریڈ یونین اتنی مضبوط ہیں کہ وہ ایک دن کی کال پہ جہاز کو بند کر دیتی ہیں، روک دیتی ہیں. اور دوسری پوزیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، اس کو بیچنا چاہتی ہے، نجکاری کرنا چاہتی ہے، وہی چاہتی ہے کہ چلے ریاست. میں کہتا ہوں حکومت کو چھوڑ دیجیے. تو کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو اسی طرح چلنا چاہیے یا اس کو بہتر بنانا چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں، میں اپنی ذاتی رائے بھی پیش کر رہا ہوں، میری پارٹی کا سٹانس یہی ہے. میں جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں نا پاکستان کے، انہیں کسی طرح نہیں بیچنا چاہتا. میں اسی حکومت کا حوالہ دیتا ہوں. چند روز پہلے انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم آپریٹنگ پروفٹ میں جا رہے ہیں اور جو لاسز پہلے ہوئے وہ ہو گئے ہیں. ہم نے 18 سے 38 ایئر کرافٹ کر دیے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اب یعنی آپریشنز جو ہیں وہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. اور اب جب تعداد بڑھ گئی ہے ایئر کرافٹ کی تو وہ جو پر ایئر کرافٹ بہت بڑا بوجھ تھا وہ اب بوجھ بھی کم ہو گیا ہے. 1000 لوگ 1200 لوگ تو اس حکومت نے امپلائی کیے ہیں. مجھے ذرا سارا تجزیہ جب آپ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ دال میں کہیں کچھ کالا ہے. یعنی جو آپ عرف عام میں سٹوریز چل رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بیچنے والے بھی وہی ہیں اور ادھر خریدنے والے بھی وہی ہیں. اگر یہ شفافیت رکھ، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ لا کے اسے پرائیویٹائز کرنا چاہتے، اسے کارپوریٹائز کرنا چاہتے تو وہاں پر لوگوں کے سامنے رکھ دیتے یا اس کے ذیلی اداروں کے سامنے رکھتے. جب اپنے رات کے وقت وہ آرڈیننس حکومت نے لے کے آئے، پہلا شک وہاں پیدا ہو گیا. اس دن جس دن 4 سدہ کے اوپر اسمبلی میں گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے سارے دن کا جو شیڈیول تھا بدل کر این اچانک 2:30 بجے یہ بل پیش کر دیا. لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. پھر جو لوگ ہم نے امپلائی کیے ہیں بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا کہ عامر ہاشمی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ حکومت نے کیے ہیں امپلائی لوگ. پی آئی اے کے 3 جی سنیے وسان صاحب، یہ جو 3 لوگ مر گئے کل وہاں کراچی میں، اور اس کے بارے میں گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اندر کے لوگوں نے مارا. پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی پولیس ہے، پیپلز پارٹی ہی کی رینجر ہے وہاں پہ، پیپلز پارٹی کو ہی تحقیقات کرنی چاہیے اور یہی ذمہ دار ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا جو اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے شاید حکومت کی طرف سے یا دوسری پارٹیز کی طرف سے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں اس احتجاج کے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہ سب سے بڑا جھوٹ دنیا کا یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو سپورٹنگ کرتی ہے. ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے خلاف ضرور ہے کہ کسی غریب کو نکالو، کسی کو جاب نہ دو. دیکھیں، ابھی یہ ملک صاحب جو ابھی جو باتیں کی ہیں کہ ابھی ان کی 3 سال میں کوئی 1200 بندے کوئی جاب پہ لیے انہوں نے، پی آئی میں خود انہوں نے لیے ہیں. اگر اس طریقے سے باتیں کرنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سارا کھیل کیا ہے تو میرے خیال میں ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ہم تو اسمبلی میں بھی ہم نے کوشش کی کہ یہ بل پاس نہ ہو، ان کی اکثریت تھی، انہوں نے بل پاس کر دیا ادھر سے. اچھا، یہ سب سے بڑا گناہ جو انہوں نے کیا کہ جو آرڈیننس لائے تو کوئی بھی اگر گورنمنٹ ملازم اگر کوئی بھی احتجاج کرے گا یا کوئی حد سے کرے گا تو ان کو 1 سال سزا بھی ہو سکتی ہے، ان کو جاب نوکری بھی جا سکتی ہے. دیکھیں، ان آرڈیننس آنے کی ضرورت کیا پڑی کہ انہوں نے آرڈیننس یہ لائے، اور یہ اسمبلی میں بھی آ سکتا تھا، ادھر بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی استعمال ہوا، اس کے بعد بھی کئی بار استعمال ہوا. نہیں، محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں بھی استعمال ہوا یہ قانون. نہیں، وہ چودھری صاحب اگر آج کل دیکھیں جب ان کی حکومت گرتی ہے، جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر پارلیمنٹ یاد آتا ہے، جب ان کو تکلیف نہیں ہوتی تو پھر عوام کو ایسے ہی آرڈیننس پاس کر کے ایسے ہی مطلب قانون استعمال کریں، فائرنگ کریں کہ ادھر آرڈر دے دے بھائی یہ کر دو وہ کر دو. آپ یہ مجھے بتائیں، پرویز رشید کا جو بیان سنیں آپ کو خود پتا چل جائے گا جس طریقے سے انہوں نے بیان دیا. تو جو بھی کرے گا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہاں، اگر جو ہمارے ساتھ ہوگا
ہوگا ہم ان کو انعام دیں گے, ان کا مطلب مراد دیں گے. سیدھا سوال یہ فرمائیے گا کہ یہ جو 3 لوگ وہاں پہ مارے گئے, شہید ہو گئے, اس کا قاتل کون ہے, ان کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو یہ تو جوڈیشلی کمیٹی بننی چاہیے اور ان کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. کون انوالو ہے؟ ظاہر ہے کوئی تو ہے, ایک کیپٹن ہے, آپ خود ویڈیو بھی آ گئی ہے تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ کس نے کیا ہے. اگر یہ جوڈیشلی انکوائری اگر صحیح طریقے سے ہوگی تو اس میں پتہ چلے گا کہ ظاہر ہے وفاق سندھ کو کانٹیکٹ کرتا ہے, پھر اس کی ریکویسٹ پہ یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو سندھ پولیس کا میرے خیال میں جائے رینجرز کا تو قصہ نہیں ہے. اگر سامنے اگر انکوائری بیٹھے گی, کوئی بھی آئے گا تو اس میں پتا چل جائے گا کہ کون ہے. پر یہ طریقہ نہیں ہے کسی کو روکنا, کسی کو فرمائیے گا کہ آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں کہ کون تھا, کس نے مارا؟ کیونکہ رینجرز کے بارے میں کچھ کلپس چل رہے ہیں, کچھ پولیس کے بارے میں چل رہے ہیں, کچھ انٹرنل جو پی آئی کے اپنے لوگ ہیں ان کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. یہ کنفیوژن ہے. تو یہ کنفیوژن میں سے آپ کا اپنا ذاتی ویو کیا ہے کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے 3 لوگوں کو شہید کیا ہمارا؟ دیکھیں میرے خیال میں تو ظاہر ہے کوئی تو ہوگا. اگر انکوائری بنے گی تو اس میں پتہ چل جائے گا. ظاہر ہے زیادہ تر چودھری نثار ہی بتا سکتا ہے کہ کون ہے کیا نہیں. ان کی انٹیلیجنس اتنی زیادہ ہے کہ وہ بتا سکتا ہے. نواز شریف جو 4 صدا میں اتنا واقعہ ہوا ادھر نہیں آئے, اتنے یہ 3 لوگ. جی ہاں جی ایکچولی ہاشمی صاحب سے بتائیں گے, ان کو پتہ ہے. جی دیکھیں جی, مفروضوں پہ میں نہیں کوئی اس کا جواب دوں گا کیونکہ آپ کا گیس اور میرا گیس وہ ایکولی, لیکن یہ ضرور ہے کہ فائدہ کس کو پہنچا. یہ کل سے مفروضے ہی چل رہے ہیں ہوتا ہے, کل سے پی آئی اے کی امپلائیز کی طرف سے بھی مفروضے چل رہے ہیں, میں کسی کا نام, سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی مفروضے چل رہے ہیں. جی میں ایجنسیز کا, پولیس کا, پولیٹیکل پارٹیز کا یا کسی انڈیویجول کا جس کو پرسنل جس کا فائدہ ہو, میں کسی اسپیکولیشن پہ نہیں جاؤں گا. آئی ایم اے پروفیشنل پرسن. میں چاہوں گا کہ انکوائری ہو اور جو بھی کلپریٹ ہے اس کو سزا دی جائے. کیونکہ بیسکلی دیکھیں کل سے 2-3 آدمی مر گئے, ایئر لائن بند پڑی ہے, کوئی ایئر لائن کا نہیں سوچ رہا, کوئی ہر ایک ڈفرنٹ پارٹی سیاست کر رہی ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ ایسوسیٹڈ ود اینی پولیٹیکل پارٹی. یس ہماری یونینز ہیں جو کوئی ایم کیو ایم, کوئی پیپل پارٹی, کوئی نواز شریف وغیرہ. اعلان ہے کہ اس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے وہ تیار ہیں. رینجرز کی طرف سے, ڈی جی رینجرز کی طرف سے بیان آ گیا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے بریگیڈیئر کی سربراہی میں, وہ فیصلہ کرے گی, وہ انویسٹیگیشن کرے گی کہ کیا رینجرز کی گولی سے ہی لوگ مرے ہیں. تو یہ فرمایا کہ کیا یہ میئرز کافی ہے کہ ایک کمیٹی بن گئی ہے اور یا جوڈیشل کمیشن گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے, آپ کے لیے یہ کافی ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ آئے دن ہمارے کراچی ایئرپورٹ پہ بھی اٹیک ہوا اور آئے دن ہماری سچویشن ریڈ الرٹ پہ رہتی ہے, لیکن سٹل اٹ از ویری انفارچونیٹ اینڈ سیڈ کہ آپ کے سی سی ٹی وی لنڈن میں آپ ہر 50 یارڈز کے بعد ایک عام سڑک پہ بھی سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں. نوبڈی کین سارٹ آف ہائیڈ اینی تھنگ. اور ادھر ایئرپورٹ, کراچی ایئرپورٹ جو کہ انڈر تھریٹ رہا ہے, جس کو اٹیک بھی ہوا ہے, آپ کے سی سی ٹی وی کیمرا کی کوئی کوریج ہی نہیں ہے. اور اتنا بڑا ایپیسوڈ ہو رہا ہے, کتنے دن سے وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنا رہی ہے حکومت, یہ کافی ہے, اور رینجرز کی طرف سے ایک کمیٹی بن گئی ہے انویسٹیگیشن کے لیے, یہ کافی ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے سیٹسفیکٹری ہیں اور اب یہ کال آف کر دینی چاہیے اس احتجاج کو اور کل سے پی آئی کو چلنا چاہیے. یہ ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. چھوٹے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی بالکل بن جائے, بلکہ مذاکرات بھی ہونے چاہیے. آپ کا خیال؟ بالکل. جاوید چودھری صاحب ایک منٹ میں بول دوں. جی جاوید چودھری صاحب ایک منٹ میں بول دوں. جی وسام صاحب, میرے خیال میں ان کا جو آئی ایم ایف سے جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے آئی ایم ایف سے جو ایگریمنٹ کیا ہے, ایک تو پی آئی بھی ہے اور اسٹیل مل بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, ان کو جلدی وائنڈ اپ کرنی ہے. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس میں ایگریمنٹ پہ یہ ہے کہ وہ تمام ادارے جو ریاست منافع بخش طریقے سے نہیں چلا پا رہی ان سب کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. اس میں پی آئی اے بھی شامل ہے, اس میں ریلوے بھی شامل ہے, اس میں اسٹیل مل بھی شامل ہے.
सही देखें चौधरी साहब, उसमें सारी चीजें शामिल हैं। मुझे ये बताओ, आज तक जो प्राइवेटाइजेशन कोई किसी की निजकारी हुई है, कोई बेहतरी आई है किसमें? 3 साल जो इनकी हुकूमत थी, इन्होंने क्या बेहतरी लाई है? मुझे एक कोई अच्छा जहाज मुझे दिखाएं कि ये लेके आए जो लोग उसमें सफर करें या दुनिया में कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे जहाज ऐसे हैं जो दुबई में लैंड नहीं कर सकते। फायदा क्या है? उसके बाद पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, पाकिस्तान टेलीकॉम आपने उस अच्छा चौधरी साहब, एक जो मेट्रो कि कोई फायदा नहीं हो उसको। देखिए, मैं 2-3 चीजें कहूंगा। एक तो ये कि पीआईए के ऊपर तो मुझे अजीब सी बात लग रही है कि हमारा ये जो थोड़ा सा तफरीका पैदा हो रहा है, उसकी वजह यह है कि पीआईए तो पीपल्स पार्टी की लिस्ट में भी था निजकारी की, और पीआईए जो है वो तो पीटीआई के मैनिफेस्टो का भी हिस्सा था उसकी निजकारी, बल्कि उन्होंने कहा ऑक्शनेरिंग होनी चाहिए, और हम भी उसको कह रहे हैं कि उसको बेहतर होना चाहिए। तो इसके अंदर मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम किस बात पे तकरार कर रहे हैं। उस बात पे जिस पे हमारा एग्रीमेंट था, तो अभी क्या हो गया जिसकी वजह से हमारा एग्रीमेंट जो है वो बदलता चला जा रहा है। दूसरी बात यह कि पीआईए को अगर आप इदारे के तौर पे देखें तो ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि ये 300 अरब जो है ये छाप के, ताकि अफराते ज़र के अंदर महंगाई के अंदर इजाफा हो, तो पैसे छाप के अदा कर दें, और हर महीने जो या हर साल 3 या 4 अरब रुपए का नुकसान है वो लोगों के टैक्स के जो पैसे हैं उससे ऐसे भर दिया जाए, तो इसको चलाया जा सकता है। सर्कुलर डेट था ना सर, जो जिसके आप उसके साथ एसोसिएट भी हैं आप सर, वो 550 अरब रुपए वो भी आपने टैक्स पेयर की जेब से निकाल, यही मैं कह रहा हूं। और मैं जब वो दे सकते हैं तो पीआईए के लिए भी दे दें सर, आप देखें। और रेलवे के लिए अगर आप कर रहे हैं तो फिर इसके लिए भी कर दें, और अगर आप स्टील मिल के लिए कर रहे हैं तो देखिए, मैं तो पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पे तो हम मुत्तफिक थे। ये इख्तलाफ तो भी पिछले कुछ दिन में पैदा हुआ है, यानी हर एक के मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ है नवीद कमर साहब ने सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की, और 27 इदारे जो हैं वो प्राइवेटाइज किए। तो आज क्या हो गया कि नवीद कमर साहब वाली प्राइवेटाइजेशन जो अच्छी थी वो एकदम खराब हो गई क्योंकि किसी पीआईए का नाम आ गया या किसी और इदारे का नाम आ गया। अगर हमने सिर्फ मुखालफत बवजह मुखालफत नहीं करनी तो इस पे हम सब राजी हैं कि ये 300 अरब का नुकसान हमें नहीं करना चाहिए। और तो ये जो रेलवे का नुकसान हो रहा है जी, रेलवे कर रहे हैं आप जी, बिल्कुल। स्टील मिल में जो नुकसान हो रहा है उसको क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं सर? बिजली में जो नुकसान हो रहा है उसको क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? बिल्कुल बजाय इरशाद फरमा रहे हैं। और ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन का जो तरीका, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या इन्वेस्टर्स ला के कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाएं, क्योंकि सरकारी कवानीन बने हुए हैं, आप इसको हिला नहीं सकते, आप कप खरीद नहीं सकते, आप किसी बंदे को यहां से वहां मूव नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो स्टे आ जाएगा। इस जकड़ से निकालने के लिए ताकि एक अच्छा इदारा बन सके, हम मैनेजमेंट मुझे जरा इजाजत देते हैं। और क्या पीटीआई के मंशूर में वाकई ये है कि पीआईए को जब आपकी हुकूमत आएगी तो आप पीआईए को प्राइवेटाइज कर देंगे, उसको बेच देंगे? अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस है, मुसद्दिक भाई भी यही कह रहे हैं, जुबैर साहब भी पिछले 4 रोज से यही कह रहे हैं, और बाकायदा कहते हैं मंशूर के अंदर लिखा हुआ है। बड़े अफसोस की बात है, न इन्होंने मंशूर का सफा देखा है न जुबैर साहब ने। सॉरी, मैनिफेस्टो वो मंशूर ही है सर, मंशूर ही कहते हैं उर्दू में। अच्छा, लेकिन मैं आपसे ना जी, आप बजा तो मैं 1 मिनट नहीं, आपको इनके कहने पे अफसोस हो रहा है या मैनिफेस्टो में पीआईए की प्राइवेटाइजेशन को शामिल करने पे हो रहा है? इनके कहने पे अफसोस हो रहा है, कहने पे अफसोस, और बहुत ही संजीदा गुफ्तगू करते हैं। मैं इनसे ये तवक्को नहीं रखता था, वैसे जुबैर से भी नहीं रखता। यानी तहरीक इंसाफ ने उसमें लिखा हुआ है कि हम इसे मिनिस्ट्री से निकाल के और इसे प्रोफेशनल्स के हाथ में देंगे और हुकूमत के कंट्रोल से उस तरह निकाल देंगे कि हर आने वाली हुकूमत उसमें भर्तियों पे भर्तियां किए जाए। ठीक है जी, ये है उसके अंदर लिखा हुआ। कैसे निकालेंगे आप? देखिए ना, आप कैसे निकालेंगे? क्या आप उसको प्राइवेट लोगों के हवाले करेंगे ना? जब आप प्राइवेट लोगों के हवाले करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, सिर्फ मिनिस्ट्री से निकालेंगे उसे, और जिस तरह कॉरपोरेशनें बाकी चलती हैं और मिनिस्ट्री के साथ नहीं होती हैं, उस तरह एक आजाद अदारे के तौर पे वो रहेगा। अब मैं अगली बात आपसे करना चाहता हूं। आप मेरी बात यहीं से उठाएंगे। मैं आपके पास नुक्ता रख रहा हूं कि हुकूमत का ये ख्याल है कि वो 26% शेयर्स देके बाहर से मैनेजमेंट लेके आएंगे और उससे ये चलेगा। आपका कहना यह है कि आप भी उसको हुकूमत से निकाल के प्राइवेट लोगों के हवाले करेंगे, तो डिफरेंस क्या है? एक छोटी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اعجاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ یہ فرق کیا ہے جو کچھ حکومت کہہ رہی ہے کچھ آپ کہہ رہے ہیں, لفظی مختلف ہے, مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے معنی دونوں کے ایک ہی ہیں. چوہدری صاحب میرا خیال ہے کہ کوئی سمجھنا مشکل نہیں ہے. آپ حصص بیچ دیں وہ ایک بات ہے, چاہے وہ 26% قطر ایئر لائنز کو بیچ دیں اور 26 عام فلوٹ کر دیں, یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے. جو تجویز تحریک انصاف کی ہے وہ پروفیشنلز کو دینے کی ہے, بس یہ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. میں اصل میں ایک اور بات میری بات جوہری صاحب میری بات میری ایک منٹ بات ہو جانے دیں. مطلب پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے وہ 6 ارب روپے سالانہ اس کا بجٹ ہے. یہاں پر آپ میٹرو بنا بنا چکے ہیں لاہور اور اسلام آباد میں, فیصل آباد اور ملتان میں بنا رہے ہیں, ٹرین بنا رہے ہیں, اربوں روپے کا سالانہ. میرے پاس اگر فگر ہو تو وہ 200-400 ارب روپے سالانہ ڈیفیسٹ ہوگا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سبسڈی ہے جو گورنمنٹ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. یعنی آپ پی آئی اے کو تو چاہتے ہیں کہ اس سے جان چھٹکارا حاصل کر لیں, قرضے پہ ایک نیا پروجیکٹ ویسا ہی ٹرانسپورٹ کا لگا کے اس میں پھر لوگوں کا پیسہ ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ دو رخی نہیں ہے آپ کو نظر آ رہی اس میں. آپ یہ چاہتے ہیں چودھری صاحب, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ترقیاتی کام روک کے وہ پیسے جو کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں کچھ اور چودھری صاحب دیکھیں آپ مکس اپ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ خود حکومت کہتی ہے کہ اس وقت آپریٹنگ پروفٹ میں ہے, ہم نے جہاز پورے کر لیے ہیں یا بہتر کر رہے ہیں, مزید آ سکتے ہیں. 1200 لوگ اور انہوں نے امپلائی کر لیے ہیں, تھوڑا سا اور بہتر کریں. اور پی آئی اے, اسٹیل مل, یہ اسٹریٹجک ادارے ہیں پاکستان کے. دیکھیے سکھ یونٹس کو آپ بیچ دیں, بکنے نہیں چاہیے. جی وسام صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا. جی وسام صاحب فرمائیے. چودھری صاحب ان سے پوچھیں, جو میٹرو آپ نے 60 ارب کی بنائی ہے, ایک بس 1 ارب کی بنتی ہے, تو اس سے کتنا کماتے ہیں مجھے ابھی بتائیں, جواب دیں, میں ان کو انعام دے دوں گا کتنا کما رہی ہے. سب سے بڑا ایک جواب دے سر. نہیں میں آ رہا ہوں, میں تھوڑا سا کچھ بتا دوں. الزام ہے یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کی, تو میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بات نے کچھ رخ ایسا لیا تھا. دوسرے, ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے فوری طور پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا ہے اور وفاقی ادارہ جو رینجرز کا اس کا بھی انکوائری کمیشن بن گیا. تو یعنی صوبائی حکومت نے بھی ذمہ داری کا بھرپور مظاہرہ کیا اور وفاقی ادارے نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اور جیسا کہ آپ ابھی ہمارے جو ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے, اگر ان کی تسلی تشفی اس سے نہیں ہوتی تو کوئی اگر وہ ہمیں کہیں کہ یہ ہونا چاہیے تو ہم اس طرف بھی جانے کے لیے تیار ہیں. جی ضرور, ایک سال ہو گیا. نہیں سر, 1 سال ہو گیا, مگر ابھی بھی تیار ہیں اور ہمارا دروازہ کھلا ہے. وہ فرش نومیدی ہے, دیدار بچھا ہے اب بھی, مگر اس سے پہلے بھی گفتگو ہماری 1 سال سے مسلسل چل رہی. پرائم منسٹر صاحب سے بھی ان کے جو یونین کے ممبران ہیں وہ مل چکے ہیں اور کئی مرتبہ مل چکے ہیں دیگر وزراء سے بھی. تو پہلی تو یہ بات ہوگی, میں کلیئر کرنا چاہتا تھا. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ نقطۂ نظر, تو میں دوسری بات یہ کروں گا کہ جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, مجھے جو کاغذ دیا گیا تھا, میں معذرت چاہتا ہوں چودھری صاحب, اس کے اندر یہ آکشنیئرنگ لکھی ہوئی تھی. اگر منشور اس کے بعد ریوائز ہوا ہے تو آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, میں بالکل آپ کو سیکنڈ گیس نہیں کروں گا. ہمارا اگر آپس میں اختلاف ہے تو کس بات پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنلز لا کے گورننس کو امپروو کر لیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنلز لا کے گورننس کو امپروو کر لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر دیگر جو مزید سرمایہ کاری جو ہونی ہے وہ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو خود ہی کر لیتے, بہت اچھا طریقہ کار ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ ذرا انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی اس کے اندر آنے دے, تو وہ پیسے جو ہم نے لگانے ہیں اس کے اندر وہ پیسے سرمایہ کاری کے ذریعے آ جائیں. اگر آپ فلوٹ بھی کریں گے. اچھا, تو کسی کو بیچنا چاہ رہے ہیں آپ, وہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید آپ قطر کی کوئی کمپنی جس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں آپ 26. دیکھیں, میں یہ تو ہم نے کئی دفعہ گزارش کی ہے, کیونکہ اس وقت اگر آپ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اندر جائیں تو وہاں پہ کنسلٹنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انویسٹمنٹ بینکرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم پہلے بھی دعوت دیتے ہیں اور آج بھی دعوت دے رہا ہوں. اور میرا تو بڑا پرانا چودھری صاحب سے تعلق ہے, چودھری صاحب کو بھی دعوت دے رہا ہوں, سیاسی طور پہ نہیں, بھائی کی طرح سے, بڑے بھائی کی طرح سے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آ جائیں. اگر اس کی شفافیت کے اندر کوئی کمی ہے تو بیٹھ جائیں اور اس کی نشاندہی کر دیں. دیکھیں نا, ایک کتاب بننی ہے اور
کہ سیل سائٹ کی، وہ کتاب پوری دنیا کے اخبارات کے اندر شائع ہو جائے گی کہ یہ کتاب ہے، آپ آ کے اٹھا لیں، اور ان کوئی بھی شخص جو وہ بڈ کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر شرط ہم نے یہ عائد کی ہے کہ آپ لوگوں کو نکالیں گے نہیں، اور آپ لوگوں کی تنخواہ نہیں ضروری اس کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ پہلے آپ امپلائیز کو مطمئن کریں. اگر آپ امپلائیز کو مطمئن نہیں کریں گے، وہ جہاز نہیں اڑنے دیں گے، جہاز نہیں اڑیں گے تو کوئی پارلیمنٹ کے فلور پہ مہمانوں کا شکر گزار. خواص صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.